औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान न्याज़ी अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। निजी महफ़िलों में इमरान ख़ान का, उसके कारकुनों का और उसकी जमात का मजाक उड़ाने वाले वो सियासी रहनुमा जो अपने आप को हर किस्म के एहतसाब से बालातर समझते हैं, इस मुल्क को अपनी जागीर समझते हैं, वो बाख्तियार और बड़े लोग जो हर कदम सिर्फ़ इसलिए उठाते हैं कि मुखालिफ कुचले जाएं और उनकी वाह वाह हो जाए। अब जो मुल्की सूरत हाल बनती जा रही है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बेड़ी बनने लगसी या इड्डे या उड्डे, यानी इमरान ख़ान ने एक स्टैंड जो लिया है और फिर उस पर उसका डट जाना जो है, बावजूद तकालीफ के, झूठे पर्चों के, बेबुनियाद मुकदमात में ज़ालमाना सज़ाओं के और उसकी जमात के लोगों के साथ इंतहाई बहीमाना सलूक के बावजूद इन लोगों का डट जाना इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अब साफ दिखाई दे रहा है कि अब कोई ना कोई फ़ैसला होकर रहेगा। और मैं भी ज़ाती तौर पर यही समझता हूँ कि इदारों में बैठे हुए चंद लोगों के सिवा बाकी हर इदारे में 95 से 99% वो लोग हैं जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क के मसाइल का हल चाहते हैं। चंद ही लोग होंगे मुख्तलिफ इदारों से अगर इकट्ठा किया जाए जो शायद इमरान ख़ान की दुश्मनी में जल रहे हों या इमरान ख़ान से नफ़रत करते हों। लेकिन मुझे मेरे अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है कि वो लोग भी इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस मुल्क की खातिर अपने रवैये में तब्दीली लाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब देख लें कि वो मुस्लिम लीग नून जो इमरान ख़ान के मुतालिक दुनिया जहान का गंद इकट्ठा करने में जुटी हुई थी, दिन रात एक किया हुआ था, जिनके बस में नहीं होता था कि सुबह वो सूरज निकलने के साथ ही शुरू हो जाएं और रात तक जब तक लोग जाग रहे हैं इमरान ख़ान के गंद ही निकालते रहें और उसको लोगों की नज़रों में गिराने की कोशिश करते रहें। लेकिन वो जो ऊपर अल्लाह बैठा है और मैं भी और मुझ जैसे वो तमाम लोग जो जानते हैं कि असल ताकत का महवर मेरा पाक रब है, उसकी मर्ज़ी होती है तो कुछ होता है, वरना उसकी मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता नहीं हिल सकता। हम शुरू से कह रहे हैं कि वो लोग जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझकर ये खेलें खेल रहे हैं कि हर उस मुखालिफ को उड़ा कर रख देंगे जो उनके मिजाज के ख़िलाफ़ बात करता है, तो ये उनका वहम है, ये उनका वहम है और ये वहम बहुत जल्द दूर हो जाएगा। तकलीफ़ के दिन कट जाया करते हैं, तकलीफ़ें आर्जी होती हैं और फिर सवेरा भी ज़रूर होता है। और अब साफ दिखाई दे रहा है, यानी आज के सियासी माहौल में मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनको इमरान ख़ान एक आँख नहीं भाता था, अगर वो इमरान ख़ान के साथ कंधा मिलाने को तैयार हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान के बाद अगर कोई बहादुर सियासतदान है इस मुल्क में जो इस मुल्क से नाइंसाफ़ियाँ करने वालों के ख़िलाफ़, इस मुल्क की मईशत को बर्बाद करने वालों के ख़िलाफ़, इस मुल्क के वसाइल को अपनी मर्ज़ी से खर्च करने वालों के ख़िलाफ़ बोल सकता है, जिद्दोजहद कर सकता है बग़ैर डरे, बग़ैर किसी खौफ के, तो वो एक मौलाना फजलुर रहमान है, दूसरा महमूद ख़ान अचकज़ई है। ये दोनों लीडर इस लिहाज से इनकी इज़्ज़त मैं अपने दिल से करता हूँ
کہ یہ بہادر ہیں۔ یہ اور بات کہ بعض اوقات سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو کر انہوں نے ان قوتوں کا بھی ساتھ دیا ہے جن قوتوں کے ساتھ دینے پر یقیناً ان کو اب شرمندگی ہوتی ہوگی، اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ برسر عام اپنی ان کوتاہیوں کا اعتراف کریں گے، اور اب بھی بعض جگہوں پر، بعض تقریروں میں، بعض محفلوں میں یہ اعترافات کر رہے ہیں، اور یہی ان کی بڑائی ہے۔ میرے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی یہی ہے کہ غلطی کا احساس ہو جائے، غلطی کی سمجھ آ جائے تو کم از کم اس پر شرمندگی کا اظہار تو کرو۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو مجھے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہم جیسے کم علموں کو یہ ساری باتیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور پھر ان پر عمل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن داؤ پر لگا دینے کا کہتے ہیں کہ جب بھی زیادتی ہوتی دیکھو، ناانصافی ہوتی دیکھو تو اس کے خلاف کم از کم بات ضرور کرو، اور ساتھی اس کے بنو، مضبوط اس کو کرو جو مظلوم ہے۔ انسان ہیں، انسان فرشتے نہیں ہوتے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ سیاستدان بھی سیاست میں لاتعداد غلطیاں کرتے ہیں، اور یقیناً اب وہ غلطیاں چھپتی بھی نہیں ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا اب سب کچھ سامنے لے آتا ہے۔ اگرچہ اگلے دن ایک بڑے بااختیار ادارے کے بڑے بااختیار چیف صاحب سوشل میڈیا پر برہم ہو رہے تھے، اور پھر ساتھ ہی سننے میں آیا کہ انہوں نے اب یوٹیوب چینل بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا اور ٹی وی نہیں دیکھتا، اور پھر وہ خود ہی سوشل میڈیا اور ٹی وی پر چلنے والی خبروں کے متعلق بھی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ واقعی سوشل میڈیا اور ٹی وی نہیں دیکھتے یا دیکھتے ہیں۔ کم از کم اس سطح پر پہنچے ہوئے لوگوں سے مجھ جیسا کم علم آدمی تو یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ جو بات کریں کم از کم وہ سچی ہو، اور ہم تو ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، ان کی ذرا سی بات کو ہم دہراتے ہیں، سوشل میڈیا پر جگہ جگہ اس کو کوڈ کرتے ہیں، محفلوں میں بتاتے ہیں، اور یہ ان سے کوئی ذرا سا اچھا کام ہو جائے تو یہ ہمیں کتنے ہی برس نہیں بھولتے، اور ہم ان کی تعریفیں کر کر نہیں تھکتے، اور ہمارے لیے تو یہ مشعلے رہا ہوتے ہیں ان کے اقدامات، ان کی شخصیات۔ اور اگر یہی شخصیات جب ظلم ہو رہا ہو، ناانصافی ہو رہی ہو، اور اس کے ثبوت بکھرے پڑے ہوں، اور ان کو بھی پتہ ہو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، خاموشی اختیار کر لیں اور الٹا ان لوگوں کے خلاف باتیں کریں جو ان کے اس ظلم کے خلاف بولیں، اس ناانصافی کے خلاف میدان عمل میں آئیں، الٹا ان کے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کی امداد کریں یا ان کی سرپرستی کریں، تو مجھ جیسا لاوارث آدمی سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتا ہے؟ اور اللہ ہی سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ میرے اللہ اس ملک میں ایسا نظام لے آ کہ جو مظلوم ہیں، جو لاوارث ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، اپنے اوپر ہوتا ظلم دیکھ کر خاموشی سے صرف تیرے نیلے آسمان کی طرف نگاہیں کر کر تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا نظام اس ملک میں لے آ، ایسے لوگوں کو لے آ کہ کم از کم وہ مظلوم لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ اور میرے خیال میں اس ملک میں جب تک اسلامی نظام نہیں آئے گا، اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ملک بنا ہی کلمہ طیبہ کا نعرہ لگا کر تھا اور اسلامی نظام کا نعرہ لگا کر تھا، اگرچہ بعد میں آنے والے حکمران اس نعرے کو پس پشت ڈال کر تقریباً بھول ہی گئے۔ اب یہ جو تحریک چلنے والی ہے عید کے بعد الیکشن میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف اور ان سیاستدانوں کے خلاف جو اس ملک کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھے بیٹھے ہیں، یعنی اپنے سوا ان کو کوئی اچھا ہی نہیں لگتا، عوام چاہے جس کے ساتھ ٹھہری ہو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اچھا حکمران کوئی ہے ہی نہیں اور یہ ہمارا حق ہے، اور وہ کئی نسلوں سے حکمرانی کر رہے ہیں، اور حال ہی انہوں نے ڈھڈ نہیں پہ بھری دا، راج نہیں پہ تھی دا۔
یہ فتنہ لوگوں میں موجود ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح کسی چور دروازے سے یا عوام کی حمایت سے حکمرانی میں آ جائیں، اور پھر ان کے ارد گرد ایسے لوگ اکٹھے ہو جائیں جو ان کو انتہائی عالم، فاضل، سیاںا اور اس کو ذہین ترین ان کو ثابت کرنے پر تل جائیں، تو پھر یہ فتنہ لازم ایسے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جیسا حکمران، ہم جیسا فیصلے کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں، باقی سب غدار ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں، اس ملک کے اداروں کے دشمن ہیں۔ یعنی پھر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ان کی حکمرانی کے طرز پر، ان کی عادات پر، ان کی لوٹ مار پر، ان کی ناانصافیوں پر تنقید کریں، وہ ان کو غدار وطن ثابت کر دیں، ان کو ملک کا دشمن ثابت کر دیں۔ لیکن اب کیونکہ شعور کی سطح روز بروز بڑھ رہی ہے، اور اس میں کلیدی کردار ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا بھی ہے جن کو اکثریت تو نہیں ملی، لیکن وہ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے شعور کو بلند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں۔ اور لیکن یہ سہرا اللہ پاک نے باندھا ہے عمران خان کے سر آ کر، اور میں یہ صاف دیکھ رہا ہوں، اور یہ اب اندھوں کو بھی دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون میں رہنے والے لوگ بھی اب سچ بولنے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔ اندردہ نظام، اندر جو سسٹم میرے اللہ نے بنایا ہے، کوئی چاہے جتنا مکر کر رہا ہو، فریب کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، اندر کا جو نظام میرے اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر سے تو آوازیں ابھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے ایول پچاون دی گال ہے جو کوئی بندہ ہی انہاں آوازاں کو بھاویں مردے تو نہیں پچا ونجے تے گیت نہ دے، اور بعض لوگ اللہ پاک ان پر رحمت فرما دیتے ہیں، اور آخر وہ تنگ آ کر یا اللہ سے ڈر کر یا اپنے اندر کی آواز سن کر سچ اور حق کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پھر وہ لوگ جو ان کو ناپسندیدہ ہیں، جن کی مخالفت میں انہوں نے ساری عمر گزاری ہے، وہ ان کا ساتھ نہ بھی دیں، لیکن کم از کم اس سطح پر ضرور آ جاتے ہیں کہ وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون میں بھی اور ایسے لوگ اب روز بروز ایک سے بڑھ کر ایک آ رہے ہیں جو سچائیاں بتا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ شرح بڑھے گی، ایسے ایسے گند نکلیں گے، ایسی ایسی خامیاں، ایسے ایسی ظلم اور زیادتیاں، ایسے ایسے جبر سامنے آئیں گے کہ لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور آخر میں پھر میری یہی التجا ہے بااختیار لوگوں سے کہ خدا را اس ملک کو بچائیں، اس ملک میں بچنے والے، اس ملک میں بسنے والے، اور اس ملک میں بچنے والے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں جو ظلم و زیادتی ہوئی اس کو سہ کر بھی جو لوگ بچ گئے اور اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو خدا را آپ اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائیں، اور اس ملک کی خاطر، اس ملک میں جو مسائل ہیں، جو ناانصافی ہے، جو لوٹ مار ہے، اس کے خاتمے کی خاطر اپنا فعال کردار ادا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابندی بھی کرے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا یہی حکم ہے کہ انسان سب برابر ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، بااختیار آدمی کو مظلوم پر اور مظلوم کو بااختیار آدمی پر کوئی سبقت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہے۔ ہاں مظلوم کو اس لحاظ سے ضرور سبقت حاصل ہے کہ وہ اگر اب انصاف مانگنے کے لیے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی بات کی طرف فوری توجہ دینی چاہیے۔ جیوو تے لکھ تھی وہ شالا۔